ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. दूसरे नमाज, तीसरे रोजा, चौथे ज़कात, पांचवा हज. तो इस्लाम का ये तीसरा अहम रुकन है रोजा. अरबी में सौम कहते हैं रोजे को. सौम के लुगत में माने आते हैं रुकना, और शरीयत की इस्तिलाह में सौम कहते हैं सुबह सादिक से लेकर सूरज के ग़ुरूब होने तक रोजे की नीयत से खाने पीने और जिमा से रुकने का नाम रोजा है. रोजे में नीयत शर्त है. अगर कोई नीयत नहीं किया और दिन भर भूखा रहा, वो रोजेदार नहीं कहलाएगा. लेकिन नीयत किसे कहते हैं? एक है नियत करना, एक है नियत पढ़ना. यानी रोजे में नियत करना शब्द है, नियत पढ़ना शब्द नहीं है. नियत कहते हैं असल में दिल के इरादे को. अब सहरी खा रहा ना जी, सहरी कहीं से खा रहा, सहर रात में रोजे के से खा रहा ना जी. अब नियत नहीं पढ़ सका तो रोजा हो जाएगा. नियत दिल के इरादे कहते हैं. इसी तरह नमाज में भी नियत शर्त है. आप कोई आया भागने से वजू करके और सीधा अल्लाहु अकबर बोल के शामिल हो गया, नमाज हुई नहीं हुई उसकी, हो गई. क्यों? मैंने वहां से भागते आना कह गया उससे नमाज के पास. हाँ, इतना है, कौन सी नमाज है, इतना मुतय्यन दिल में कर लेना चाहिए उसको, तो उसकी नमाज हो जाएगी. है? तो एक होता नियत पढ़ना और एक है नियत करना. नियत करना है कि दिल का इरादा काफी है. नियत पढ़ना जरूरी नहीं है. ये बात समझना. नवाइतु अन असूमा मगर लिल्लाहि ताला मिन सौम रमज़ान. पढ़ना तो ठीक है ताकि दिल और जुबान दोनों एक हो जाए. एक जुबान से नहीं पढ़ा तो नियत उसकी हो गई और वो रोजा हो गया. कोई शरीयत ऐसी नहीं थी जिसमें नमाज और रोजा का हुक्म ना हो. हर शरीयत में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शरीयत में नमाज और रोजा ये दोनों हमेशा रहे. रह गई ज़कात. इसी शरीयत में ज़कात नहीं थी, किसी में है. इसी तरह हज, इसी शरीयत में हज था, किसी में नहीं है. इसीलिए देखो बनी इस्राइल हज नहीं करते थे लोग, और हमारे लिए हज फर्ज किया गया. तो ज़कात और हज बाज़ उम्मतों पे फर्ज थे, बाज़ पे नहीं थे. लेकिन नमाज और रोजा ये दोनों हर शरीयत में फर्ज रहे. हाँ, तरीके में फर्क रहा, उसके रखने का तरीका अलग रहा. नमाज के तरीकों में फर्क रहा. यहूदी भी नमाज पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं. उनकी नमाज में रुकू नहीं है, हमारी नमाज में रुकू है. इसलिए फरमाया वरकाऊ मअर्राकिईन. रुकू करो रुकू करने वालों के साथ. रुकू करने वाले को उम्मत मोहम्मदिया. इसी तरह से रोजा, पिछली उम्मतों के रोजों में सहरी नहीं थी. रात में सोने से पहले पहले तक खाने की, बीवी के करीब जाने की इजाजत थी. लेकिन एक मर्तबा रात में सो गया है, खुद ब खुद अगला रोजा शुरू हो जाता था. अब जाहिर बात है कि रोजा बहुत लंबा होता था ना जी, पूरी रात और पूरा दिन. तो ये जो है तरीके में फर्क है. लेकिन नमाज और रोजा हर शरीयत में. तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुतिबा अलैकुम या अय्युहल्लज़ीना
الصیام اے ایمان والو تم پہ فرض کیا گیا ہے روزہ کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلوں پہ بھی روزے فرض قرار دیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھو رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہر مہینے کے 3 روزے فرض تھے، ہر مہینے کے 3 روزے ایام 20 کے روزے کہا جاتا تھا۔ ایام 20 بولتے روشن، جن کی راتوں میں چاند پورا نکلتا ہے ان کے دنوں کو ایام 20 کہتے ہیں، اور چاند 3 راتوں میں پورا نکلتا ہے، فل رہتا ہے۔ دیکھو 14ویں کا چاند، پھر 15ویں کا، اس کے بعد کا 3 بعد میں چاند مکمل ہوتا ہے، اور باقی میں کم زیادہ چلتا رہتا ہو۔ تو جن راتوں میں چاند مکمل ہوتا ہے ان کے دنوں میں روزہ فرض تھا، اور مہینے کے 3 روزے۔ اسی طرح سے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا مدینے میں یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ تم کاہے کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آج کے دن ہمارے لیے بڑا مبارک دن ہے، آج کے دن اللہ نے ہمارے دشمن فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا تھا، اور ہمارے لیے اسی سمندر میں 12 راستے بنائے تھے اور ہمیں نجات دلایا تھا۔ اس کے شکرانے میں ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں موسیٰ سے۔ پھر حضور نے ایک منادی کو حکم دیا کہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرے کہ جس نے آج صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ روزے کی نیت کرے، اور جس نے صبح سے اب تک کچھ کھایا پیا ہے تو باقی دن روزے دار کی طرح سے گزارے۔ اور اس کے بعد حضور ہر سال 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضور نے اپنے آخری سال فرمایا تھا اگر اللہ آئندہ میری عمر دراز کرے تو میں 2 روزے رکھوں گا، 10ویں کے ساتھ اور ایک روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہودی صرف 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو میں 2 روزے رکھوں گا۔ لیکن اس کے بعد حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن یہ حضور کی خواہش۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس کو مسند احمد میں بیان کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ نماز اور روزے میں 3 حالتیں بدلی گئی ہیں۔ نماز میں 3 تبدیلیاں ہوئی اور روزے میں 3 تبدیلیاں ہوئی۔ نماز میں پہلی تبدیلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی 16 یا 17 مہینے تک۔ اسی لیے بیت المقدس ہمارا
قبلہ اول کہلاتا ہے. 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھی. لیکن حضور کی تمنا تھی اللہ بیت اللہ کو ہمارا قبلہ قرار دے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پوری کرتے ہوئے حکم نازل فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب آپ اپنے رخ کو پھیر لیجیے مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف. اس کے بعد سے ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو گیا. تو نماز میں ایک تبدیلی تھی. دوسری تبدیلی شروع میں اذان نہیں تھی تو جماعت کی نماز کے لیے بلانے کے واسطے لوگ ایک دوسرے کو آواز دیتے تھے چلو بھائی جماعت تیار ہے چلو بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ نمازیوں کو بلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. کسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ نماز کے وقت آگ جلائی جائے. لوگ دھواں دیکھیں گے سمجھا رہے جماعت کا ٹائم ہوا چاہتا. حضور کو یہ رائے پسند نہیں آئی کیونکہ آگ جلانا یہ پارسیوں کا طریقہ ہے, یہ غیروں کا طریقہ ہے. حضور نے پسند نہیں کیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقوس بجایا کرے جیسے عیسائی اپنے چرچوں میں بجاتے عبادت کے وقت. ہمارا جہاں اس سب کو کیا پون بول کے جاؤ. تو کسی صحابی نے مشورہ دیا نماز کے واسطے بلانے کے لیے ناقوس بجایا جائے. بہرحال حضور کو یہ رائے بھی پسند نہیں آئی اور مشورے کی مجلس ختم ہو گئی. صحابہ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے. اللہ کے نبی بھی اپنے گھر کو چلے گئے. ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربی جب سو گئے تو خواب میں دیکھا ایک شخص سبز لباس پہنے ہوئے ہاتھ میں ناقوس لے کے جا رہے ہیں. یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں دوڑ کر اس کو آواز دی اور اس کے پاس پہنچا اور کہے کہ یہ ناقوس بیچتا کیا ہے. انہوں نے بولا کہ کہاں سے ہونا. کہا وہ نماز کو بلانے کے واسطے یہ ناقوس بجیں گے تو لوگ جماعت کی نماز کے واسطے آ جائیں گے اس لیے ہونا. اس نے کہا اس سے بہتر چیز بتاؤ نماز کو بلانے کے لیے. کہا وہ کیا. اس نے اللہ اکبر اذان دینی شروع کر دی. یہاں تک کہ مکمل اذان کہی اس نے. یہ صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. لیکن یہ صحابہ بہت ذہین تھے. ایک مرتبہ سنا تو پھر بھولتے نہیں تھے. تو رات ہی میں یہ دوڑے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ ایسا میں نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک شخص نے یہ کلمات کہے کہ اگر نماز کو بلانا ہے تو یہ کلمات کہو. اللہ کے نبی اس خواب سے بہت خوش ہوئے. فرمایا یہ تو من جانب اللہ ہے. فرمایا اب تم وہ کلمات بلال سے کہو اور بلال بلند آواز سے کہے. خابنوں دیکھے سرپرست حضور کس کو دے رہے؟ بلال کو دے رہے.
کیوں؟ بلال کی بہت قربانیاں تھیں. یعنی یہی مکہ ہے، یہی مکے کی تپتی کی ریت ہے. بلال کو دشمنان اسلام بہت سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر اور ایک بھاری چٹان ان کے سینے پر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے بلال اسلام سے ہٹ جائے اور ورنہ اسی طرح سے مر جائے. تو بلال کہتے ہیں احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. روزانہ اتنی تکلیفیں برداشت کی. آخر ابو بکر سے رہا نہیں گیا ہے. ابو بکر نے بلال کے آقا سے کہا یہ غلام میرے ہاتھ بیچ دے. اس نے کہا نہیں بیچوں گا، بلال کو نہیں بیچوں گا. ابو بکر نے کہا کتنی قیمت ہوتا؟ بول میں دے دیتا، اس غلام کو میرے ہاتھ بیچ دے. اس نے کہا بہت بڑی قیمت بتائی. ابو بکر نے کہا وہ قیمت بھی دوں گا اور میرے پاس ایک غلام ہے بہت طاقتور ہے، وہ بھی دوں گا. پیسے بھی اور میرا غلام بھی دوں گا، یہ بلال کو مجھے دے دے. بہرحال وہ تیار ہوا. ابو بکر صدیق نے بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا. کسی نے حضرت عمر سے بہت بعد میں بلال کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے یہ؟ عمر نے کہا تھا ہوا سیدنا آتقا سیدنا، یہ بلال ہمارا سردار ہے اور اس کو ہمارے سردار ابو بکر نے آزاد کیا. تو حضور نے فرمایا عبداللہ بن زید بن عبد ربیع سے یہ کلمات بلال سے کہا. بلال بلند آواز سے کہا. بلال کی آواز بہت بلند تھی. مائکوں کا زمانہ تو نہیں جانا جی وہ. چنانچہ فجر کی پہلی اذان عبداللہ بن زید بلال کو کہتے تھے کلمات اذان، اور بلال زور سے آواز دینے شروع کرتے. اچھا اسی رات میں حضرت عمر نے سیم یہ خواب دیکھا تھا. اذان کا خواب عمر نے بھی دیکھا تھا، لیکن آنے میں دیر ہو گئی عمر کو. جب اذان کی آواز سنی عمر بستر سے اٹھے اور چادر گھسیٹتے بھاگ لیتے آئے حضور کے پاس. اے رسول اللہ یہ خواب میں نے یہی کلمات بھی سنے. حضور نے فرمایا تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کی طرف سے اور تائید ہوگی. تو ایک تبدیلی یہ دی ہوئی نماز میں کہ اذان کا طریقہ جاری ہوا. تیسری تبدیلی نماز میں شروع میں یہ تھا کہ جس کی رکعتیں چھوٹ جاتی تھی، دیر سے آتے تھے نا جی، جس کی رکعتیں چھوٹ جاتی تو جو نماز میں پہلے سے شامل ہے اس کے قریب جا کے اس کو سلام کرتا تھا. السلام علیکم، کتنے رکعتیں ہوئے؟ پہلے نماز میں باتیں کرنے کی اجازت تھی. جب اللہ نے حکم نازل فرمایا قوموا للہ قانتین، نماز میں سائلنٹ کھڑے ہو جاؤ، نماز میں خاموش ہو جاؤ، مؤدب ہو جاؤ. اس کے بعد بھی بات چیت کرنا، سلام کرنا، جواب دینا یہ سب منع کر دیا ہے. لیکن شروع میں اجازت تھی. تو جس کی رکعتیں چھوٹ جاتی انہیں آتا جماعت میں جو شامل رہتا اس کو آگے بولتا السلام علیکم، کتنے رکعتیں ہوئے؟ انہیں بتا اتنے رکعتیں ہوئے. تو پہلے نیت بن کے اپنے چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھ لیتا تھا اور پھر حضور کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتا تھا. سلام سب کا ایک ساتھ پھرتا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ سب کا ایک ساتھ سلام پھرتا تھا. معاذ بن جبل کہتے ہیں ایک دن میرے کو ذرا تاخیر ہو گئی اور میری کچھ رکعتیں چھوٹ گئی.
میں پہنچا اور وہ پہلے سے نماز میں شامل ہے، اسے پوچھا رہے بھائی کتنے رکعت کرنے والے؟ اتنے رکعت ہو گئے۔ حضرت معاذ نے سوچا اگر میں اپنی رکعت پہلے پڑھوں تو حضور کے ساتھ نماز نہیں ملے گی، ختم ہو جائے گی جب تک نماز۔ تو معاذ نے سوچا میں ڈائریکٹ حضور کے ساتھ شامل ہو جاؤں، اچھا حضور سلام پھر دیں گے، پھر اٹھ کے اپنی چھٹی بھی نمازیں پڑھ لوں۔ معاذ نے ایسے کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی رکعت پڑھنے۔ صحابہ تعجب سے دیکھے، انہیں کون سی نماز پڑھائی ہے؟ کیونکہ پہلے طریقہ نہیں تھا نا جی، پہلے طریقہ یہ تھا کہ چھٹی کی رکعت پڑھنے کے حضور کے ساتھ شامل ہونا اور سلام حضور کے ساتھ ہی پھرتا تھا۔ تو معاذ حضور کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ صحابہ نے تعجب سے دیکھا انہیں کون سی نماز پڑھائی؟ اللہ کے نبی نے بھی پلٹ کے دیکھا، حضور کو بھی بڑا تعجب ہوا، ارے کہ معاذ کون سی نماز پڑھا؟ حضور انتظار کرے، معاذ جب سلام کہتے حضور نے فرمایا کون سی نماز ہے یہ؟ معاذ نے کہا یا رسول اللہ میری کچھ رکعتیں گئی تھی، میں نے سوچا اگر اپنی رکعتیں پہلے پڑھ لوں اتنے میں آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، میں محروم ہو جاؤں، اس لیے میں نے سوچا ڈائریکٹ آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں اور آپ جب سلام پھیرے تو اٹھ کے اپنی چھٹی بھی نمازیں پڑھ لوں۔ نبی نے فرمایا کیا اچھا طریقہ نکالا ہوا۔ حضور نے اعلان فرمایا آئندہ اگر کسی کی رکعت چھوٹ جائے تو ایسے ہی پڑھو جیسے معاذ نے پڑھی۔